बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। प्याम सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। प्याम सुबह में बात हो रही है सूरह बकरा के हवाले से। जो ख़ास मौज़ूआत हैं, ख़ास जो निकात हैं, उन पर गुफ्तगू हो रही है। आप और हम जानते हैं कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युक़ीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून पर गुफ्तगू मुकम्मल हुई। और कल हमने बात का आगाज़ किया था कि वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून। ये मुत्तक़ियों की सिफ़ात बयान हो रही हैं कि मुत्तक़ियों की सिफ़ात में ये भी शामिल है कि वो जो कुरान करीम नाजिल हुआ आप पर, उस पर ईमान रखते हैं, और जो साबिक़ा कुतुब हैं, कुतुब समावी, उन पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। युनफ़िक़ून, युमिनून, युक़िनून, ये एक तरतीब है, ये एक सिलसिला है। तफ़सील से बात करेंगे अपने अहद के जय्यद उलमा से और ये दरियाफ़्त करेंगे कि कुरान करीम पर ईमान से यहाँ क्या मुराद है। कल गुफ्तगू में बड़ी एक अहम बात निकल कर आई थी कि कुरान करीम पर ईमान रखने से कबल के जिन पर कुरान करीम नाजिल हुआ, मा उन्ज़िला इलैक, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर ईमान बुनियादी शर्त है। ये कलाम मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाया, उम्मत तक पहुँचाया, तो इस पे हमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए। कल तफसील से बात हुई थी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून पे भी कल तफसील से बात हुई थी। ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ाएंगे बात कि कुरान करीम के तकाज़े हमसे क्या हैं। सिर्फ ईमान कुरान करीम पर हमने हासिल कर लिया काफ़ी है, या कुरान करीम हमसे ये चाहता है कि ईमान रखने के साथ साथ क्या किया जाए, इसकी तिलावत की जाए, पढ़ा जाए, हर घर का हिस्सा बने कुरान करीम, फिर तदब्बुर तफक्कुर किया जाए। कुरान करीम का तकाजा होता है, फिर हकम माना जाए। कल भी बात हुई थी कि मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून फ़उलाइका हुमुल मुशरिकून। जो कुरान करीम बात कर रहा है। ख़वातीन व हज़रात, आखिरी बात ये कि जब हम कुरान करीम की इन आयत को पढ़ते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जब मैं ये बात पढ़ रहा हूँ कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, तो कहीं मैं तो झूठा नहीं हूँ। क्या मैं इस अंदाज से इस कुरान करीम को देख रहा हूँ? ख़वातीन व हज़रात, हकम मानने के साथ साथ कुरान करीम का एक मुतालबा ये भी है कि कुरान करीम को नाफिज किया जाए, पहुँचाया जाए उन तक जिन तक कुरान करीम नहीं पहुँचा। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक की बात हो रही है कुरान करीम में। ख़वातीन व हज़रात, तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। सब आपसे वाकिफ़। ख़वातीन व हज़रात, हमेशा आपसे सीखते हैं। हमारे मुल्क का बहुत महबूब और मकबूल नाम आपके साथ तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब। अहद का लम्स गुफ्तगू में उलूम जदीदा से वाकिफ़। ख़वातीन व हज़रात, आज इस अहद के जो बड़े बड़े मसाइल हैं उन पर आपकी गहरी निगाह और गुफ्तगू हमेशा होती है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। मुफ्ती इरशाद साहब की ज़बान से हम सुनते हैं और सीखते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरह यूनुस, आयात हैं 57 और 58। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम
موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم. خواتین و حضرات، سورہ یونس آیات 57 اور 58، 57 اور 58 ترجمہ. لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی. اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ پہلا سوال رکھوں میں مفتی منیب الرحمان صاحب کے سامنے، کل سوال ہم نے رکھا تھا کوئز کے حوالے سے، اس کا درست جواب اور آج کا سوال. کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینے میں تقریباً کتنا عرصہ نازل ہوتا رہا؟ صحیح جواب 10 سال. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. مسلمانوں نے جب حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی تو اس وقت ان کے امیر کون تھے؟ 3 آپشنز: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا آپشن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا آپشن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. خواتین و حضرات، درست آپشن روانہ فرمانے کے لیے ہمارا فون نمبر، بلکہ ہمارے فون نمبرز 009222343000980 اور 981، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv اور SMS کا نمبر 3031. اور خواتین و حضرات، آپ حضرات جانتے ہیں کہ 7:30 بجے کے بعد آپ کی لائیو کالز بھی ہم لیتے ہیں. مفتی صاحب، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، قرآن کریم پر ایمان کافی ہے؟ ایمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیق احمد صاحب، سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 4 میں 4 باتیں بیان ہوئیں: ما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرہ، اور پھر ہم یوقنون. اور یہ چاروں بہت اہم باتیں ہیں. سبحان اللہ. رئیس المفسرین علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ قرآن منزول ہے. انا انزلنا الیک الکتاب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور منزل ہے تبارک الذی نزل الفرقان، اور منزول بھی ہے. سبحان اللہ. جب ہم اس کے ساتھ منزول بھی کا بھی ذکر کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ما انزل الیک سے مراد صرف قرآن مجید کا یہ ٹیکسٹ، یہ متن اور یہ کلمات طیبات نہیں ہیں کہ لوگ اسے بازیچے اطفال بنا دیں اور جس کی جو جی میں آئے اس کی تشریح و تفسیر بیان کرتے پھریں اور کہیں کہ اس پر کسی کا اجارہ یا ٹھیکہ نہیں ہے. ٹھیک. قرآن مجید کے بارے میں
اصول تفسیر کے ہمارے جو ائمہ ہیں انہوں نے بتایا کہ والقرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے، اور قرآن مجید کے تفسیر کے درجات میں سب سے اعلیٰ درجہ اس کا ہے کہ خود قرآن کی تفسیر کرے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ سورہ القیامہ میں ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی ربانی کے کلمات جب جبریل امین لے کر آتے تو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان مبارک کو جلدی حرکت دیتے، تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ آپ اپنی زبان کو جلدی یاد کرنے کے لیے حرکت نہ دیا کیجیے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم پڑھ لیں یعنی ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ پڑھ لے تو آپ اطمینان کے ساتھ قرار کے ساتھ پڑھ لیا کیجئے، کیونکہ اس کو آپ کے سینے میں آپ کے ذہن میں محفوظ کرنا یہ آپ کا نہیں ہمارا کام ہے کہ ثم ان علینا جمعہ و بیانہ، تو اس کی حفاظت بھی ہماری ڈیوٹی ہے اور اس کا بیان بھی ہماری طرف سے ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل علیہم، کہ ہم نے آپ کی جانب کتاب نازل کی تاکہ آپ اس کے معنی اور مطالب کو کھول کر بیان کر دیں۔ تو پہلی بات تو یہ جاننا چاہیے کہ ما انزل الیک سے مراد یہ قرآن مجید کے کلمات طیبات، الفاظ مبارکہ، وحی ربانی بھی ہے، اور ان کا جو بیان یا تفصیل صاحب قرآن پر اللہ عز و جل کی طرف سے نازل ہوئی وہ بھی ہے۔ لہٰذا مثلا نماز کے 5 اوقات، نماز پڑھنے کی ہیئت و ترکیب، زکوٰۃ کے مسائل یا روزے اور حج کے مسائل، تو وہ بھی قرآن ہی ہیں اور وہ بیان قرآن ہے۔ تو جب تک ما انزل الیک کے ساتھ اس کے بیان پر ایمان نہیں لایا جائے گا تو یہ ایمان مکمل نہیں ہوگا، اس لیے یہ باہم مربوط ہیں اور لازم و ملزوم ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک بہت اہم بات، یعنی ایمان منزل من اللہ ہے، اور منزول بہی پر بھی، منزول بہی بھی ہے، جو اس کے ساتھ قرآن جو پیکج لے کر آیا اور جس کا کہ مبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے مجموعے پر مجموعی سلسلہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں احادیث بھی شامل ہوں گی، سنت متواترہ متوارثہ، اور جس پر تعامل روز اول سے چلا آ رہا ہے وہ سب اس کے مصداق میں اس شامل ہے۔ جی ہاں، نماز کیسے پڑھی جائے، کس طرح پڑھی جائے، کتنی پڑھی جائے، یہ قرآن کریم میں موجود نہیں، لیکن ہمیں معلوم ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کر کے۔ زکوٰۃ 2.5% ہے، قرآن کریم میں موجود نہیں ہے، قرآن ساکت ہے۔ جی ہاں، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ ایمان، پہلی بات تو ایمان ہے، قرآن کریم پر ہمارا ایمان غیر متزلزل ہونا چاہیے، بالکل یہ قرآن کا تقاضا ہے ہم سے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ کہ صاحب کیا تلاوت قرآن کریم، قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ تلاوت کا حق ادا کیا جائے، جیسا کہ قرآن کی آیت موجود ہے۔ میں یہاں سے چاہتا ہوں کہ کیا ہم تلاوت قرآنی کر رہے ہیں اپنے گھروں میں، اور ہم صرف کیا قرآن کریم ایک مرتبہ پڑھ لینے والی کتاب ہے؟ نعوذ باللہ۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قرآن کریم میں جو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا، تو اس ایمان کا مفہوم کیا ہے، یہ ایک اہم بات ہے۔ اگر ملک کا ایک قانون بنا ہو اور آپ اس ملک کے قانون کی پاسداری کریں، اس کا آپ احترام کریں، یہ بھی اس کے ایک تقدیس کی اور اس پر عمل کرنے کی ایک شکل ہے۔ لیکن قرآن کریم کے جو ایمان کا مفہوم ہے وہ کافی جامع ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ پہ، اس کے معانی پہ، اس کی اس تشریح پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا، اور ایمان کا مطلب ہے ایسا غیر متزلزل یقین جو کہ پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب۔ اس کا مفہوم کیا نکلا کہ قرآن کریم میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا
جو اس کے الفاظ ہیں، جو اس کی تشریحات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں، جو امت میں چلتی ہوئی پہنچی، ان سب پر ایک غیر متزلزل یقین اس معنی میں کہ یہ حق ہے، یہ ہر مسلمان سے اس کا تقاضا کیا گیا ہے۔ یہ تقاضا کیوں کیا گیا؟ یہ اس لیے کیا گیا تقاضا، بلکہ آج کے دور کی جو بہت سی تحقیقات ہیں وہ اس کو ثابت بھی کر رہی ہیں کہ اگر انسانی ذہن کو اور انسانی مجموعی طور پہ انسانی معاشرے کو کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی بنیادیں نہ دی جائیں جس پر انسان کا غیر متزلزل یقین ہو، تو وہ معاشرہ کبھی بھی اپنی نظریاتی بنیاد کسی مستحکم چیز پر کبھی استوار نہیں کر پاتا، وہ ہمیشہ کبھی ادھر کو جاتا ہے ادھر کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن اتارا گیا اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا گیا کہ دیکھو یہ تو دنیا کب سے شروع ہوگی، کب ختم ہوگی، انسان مادی طور پہ کتنا عروج کرے گا، کون سے ایسے منازل ہیں جہاں وہ پہنچ پائے گا ادراک کی یا نہیں پہنچ پائے گا۔ جو کچھ تم پہ اتارا گیا ایک ایسی ذات کی طرف سے اتارا گیا جو حکیم ہے، انسان کا خالق ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے، لہٰذا اس پر تو تم بغیر کسی اس کے ایمان لے آؤ، اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو تم پر شاید واضح نہ ہوں تو اس پر بھی ایمان لاؤ۔ یہ کیفیت اگر ایمان کی تمہارے اندر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف مان لینا یا اس طریقے سے اس چیز کو پر سمجھ لینا جیسے آپ کسی ملک کے لاء کو مان لیتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ ایمان دل سے جاننا، غیر متزلزل جاننا، اور یہ جاننا کہ یہی حق ہے، یہ جاننا کہ یہی سچ ہے، اور یہ جاننا کہ کائنات کے اندر یہ بات، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر ہمیں کوئی کھلواڑ کرنا ہوتا، کوئی اس طرح کی چیز کرنی ہوتی تو ہم کچھ کر لیتے، لیکن یہ یقین رکھنا کہ یہی ہے، یہی بات سچ ہے، اور یہی دنیا کی ایک ازلی حقیقت ہے، اس کیفیت کے ساتھ جو ایمان ہے وہ در حقیقت مسلمانوں سے مطلوب ہے، اور جس کی اعلیٰ ترین شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تھی اور پھر وہ امت میں چلی آ رہی ہے۔ تو اگر وہ کیفیت نہیں ہے ایمان کی تو پھر ایمان کی بات نہیں پائی جاتی۔ ہمارے یہاں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مسلمان معاشرے میں رہنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس وجہ سے اللہ اور رسول کا نام لے لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ اگر وہ نہ مانے تو معاشرہ ان کو باہر نکال دے گا شاید۔ تو ایسے لوگوں کا چونکہ ہم ظاہری طور پر ہم ان کو غیر مسلم تو نہیں قرار دیں گے، لیکن ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہے، وہ ان کو شک ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ایک نعمت سے محروم کیا ہوا ہے اور ان کو ایک سخت عذاب میں ڈالا ہوا ہے کہ ان کو اندر شک ہے۔ وہ قرآن کریم میں شک کرتے ہیں، قرآن کی سچائی میں کرتے ہیں، خدا کی ذات میں کرنے لگتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہ کیفیت اگر کسی شخص میں پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والی چیز ہے اس کا نام ایمان نہیں ہے، کچھ اور ہے وہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بات آپ نے جو اٹھائی نا کہ کچھ لوگ آڑ لیتے ہیں مذہب کی، اچھا آدمی بننے سے بچنے کے لیے وہ مذہبی بن جاتے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے، یہ ایک شیلڈ مل جاتی ہے انہیں۔ لیکن اس پر گفتگو ہم کسی اور وقت کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ بات ایمان کے حوالے سے آپ دونوں حضرات نے تفصیلی بات کی۔ قرآن کریم کا ایک اور حق ہے، وہ ہے تلاوت کی جائے، پڑھا جائے، سمجھا جائے، پھر عمل کیا جائے، اسے پھیلایا جائے، قرآن کریم کو حکم مانا جائے۔ یہ تمام حقوق قرآن کریم کے ہیں۔ ہم ایک ایک کر کے بات کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم کو پڑھا جائے، قرآن کریم کس طرح پڑھنے کا تقاضا کرتا ہے؟ ایک تو ہم روزانہ پڑھ لیتے ہیں، ایک قرآن کریم ہم ختم کرتے ہیں کوئی ایک ہفتے بعد، ایک مہینے بعد، یا ایک سال بعد۔ قرآن کریم کا ایک پڑھنا ایسا ہو کہ عمر ختم ہو جاتی ہے لیکن قرآن کریم کا پڑھنا مکمل نہیں ہوتا۔ یہ جملہ ہے امام غزالی کا، ارشاد فرمائیے۔ اجازت ہو تو میں پہلی بات کو مکمل کر لوں ارشاد۔ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ تو سورہ بقرہ کے شروع میں فرما دیا گیا، ٹھیک، اور ظاہر ہے کہ اس سے قرآن ہی مراد ہے۔ ٹھیک، لیکن پھر والذین یؤمنون بما انزل الیک، ٹھیک، پھر اس کی تاکید آ رہی ہے۔ تو علماء نے بتایا کہ یہ اس لیے ہے کہ ایسے بھی لوگ تھے اہل کتاب جو کہتے تھے کہ نؤمن بما انزل الینا، جی، ہم صرف اس کو مانیں گے جو ہم پر اتارا گیا، یا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ نؤمن بما انزل الینا و الی ابراہیم، کہ جو ہم پر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جی، اور جو ابراہیم علیہ السلام پر اتارا گیا بس اس کو مانتے ہیں۔ تو یہاں قرآن نے بتایا کہ نہیں، اس کو ماننا ضروری ہے، لیکن ماننا ہدایت کے لیے قرآن اور صاحب قرآن کے آنے کے بعد کافی
نہیں ہے جب تک کہ قرآن پر ایمان نہ لائیں۔ اسی لیے اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ کافروں نے یہ کہا کہ ھذا افکن افترا ہو، کہ یہ تو ایک ان کا معاذ اللہ خود بنایا ہوا ایک گڑھا ہوا کلام ہے، اور فرمایا کہ اقتتبہا، لکھا انہوں نے کہ انہوں نے کسی سے لکھوا دیا ہے، فہی تملا علیہ بکرۃ و اصیلا، صبح و شام ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، یہ رٹا ہوا آ کر سنا دیتے ہیں معاذ اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ ان ہی اللہ اساطیر الاولین، یہ پچھلے امتوں کی جو افسانوی کہانیاں ہیں وہ ہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ ہمارا منزل ہے، ہمارا منزل ہے، اور ہمارا منزول بھی ہے۔ اب جب قرآن پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور قرآن میں ہے کہ مصدق لما بین یدی، کہ یہ آلریڈی یہ تو خود مصدق ہے اس سے پہلے نازل ہونے والی ساری کتابوں کا، تو پھر اس کے بعد وما انزل من قبلک کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ وہ تو شامل ہے، اس کو ہمارے یہاں عربی میں کہتے ہیں کہ تخصیص بعد التعمیم، کہ بما انزل الیک میں سابق کتابوں کے پر ایمان بھی لازم و ملزوم ہے، لیکن اہل کتاب کے لیے تخصیص کے ساتھ وما انزل من قبل کی طرف، جس سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے اہل کتاب میں سے تھے اور پھر ایمان لائے، تو ان کی طرف بھی اشارہ ہے، اور یہ بتایا کہ وما انزل من قبلک پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں قرآن آنے کے بعد، ان کا وہ ایمان نہیں رہے گا۔ دوسری بات یہاں ختم نبوت کی دلیل ہے، اور وہ یہ کہ ما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ قرآن نے نہیں فرمایا کہ جو آئندہ کبھی نازل ہوگا تو وہ بھی تمہیں ماننا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تنزیل ربانی، انزال ربانی، ہدایت ربانی اب قرآن مجید پر آ کر ختم ہو گئی ہے، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اب جہاں تک تلاوت کا مطلب ہے، تو قرآن مجید نے خود فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، ایک تو قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ اور صحت لفظ کے ساتھ اور صحیح ادائیگی کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر قرار و سکون کے ساتھ پڑھا جائے، تاکہ اس کی روحانیت، اس کی برکات، اس کی معنویت جذب ہوتی رہے۔ یہ تلاوت کے جو ہے وہ ظاہری معنی ہیں، اور باطنی معنی یہ ہیں کہ جب پڑھیں تو اس کے معنی کو اور اس کے مطالب کو بھی جاننے کی کوشش کریں۔ کیوں کہ اس کے احکام پر عمل تبھی ہوگا کہ جب ہم اس منزل قرآن کے معنی کو اور مطالب کو سمجھیں گے اور جانیں گے۔ اس لیے فرائض نبوت میں کہ یتلو علیہم آیات ہی ایک مستقل بذات فریضہ نبوت ہے کہ اس کے ٹیکسٹ کو، متن کو اور قرآن مجید کے کلمات کی تلاوت یہ مستقل عبادت ہے، یہ محض ایک قانون یا آئین یا دستور کی کتاب نہیں ہے۔ کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کسی دستور میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ روزانہ اس کو پڑھا کرو، لیکن قرآن مجید کو قرات کرنا، تلاوت کرنا، پڑھنا مستقل عبادت ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر اس کی تعلیم اور اس کے معنی کو جاننا، حکمت سے مراد سنت ہے، یہ مستقل عبادت ہے۔ جب ہم اس پوری معنویت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو پھر مقصد تنزیل و انزال قرآن کو ہم پا سکیں گے، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم کامل مقصدیت کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک، یہ بہت اہم بات۔ اب یہ تلاوت قرآن کریم، یتلونہ آیات ہی حق تلاوت ہی ہے نا، قرآن کریم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ حق ادا کیا جائے تلاوت کا۔ وہ حق کیا ہوتا ہے تلاوت کا مفتی صاحب؟ دیکھیے، قرآن کریم کے امت محمدیہ پر جو بنیادی طور پر دو حق ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے پر ایمان لانا، اس کا سمجھنا، اور جو دوسرا سب سے بڑا قرآن کریم نے ایک فرض رکھا ہے اس امت پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا
جی تو اس کی حفاظت کا طریقہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت پر اپنا کرم فرمایا کہ ایک طریقہ یہ ہوتا کہ کسی ایسے آسمانی انتظام کے ذریعے اس کتاب کو محفوظ کیا جاتا، لیکن دوسرا طریقہ یہ رکھا کہ اللہ نے اس امت کے اندر اس نعمت کو جاری فرما دیا کہ یہ امت اس کے الفاظ کو محفوظ رکھتی ہے، اور الحمدللہ اتنے برس گزرنے کے باوجود 1500 سال تقریباً ہونے کو آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج بھی اس قابل ہے کہ اگر وہاں پر صرف حافظ بیٹھ جائیں، ان کے سامنے یہ لکھا بنا ہو، تو وہ قرآن کریم کو دوبارہ بالکل اسی شکل میں جیسے اللہ نے اتارا، یہ نعمت کس امت میں کسی امت کو حاصل نہیں۔ تو یہ جو تلاوت قرآن کریم کا ایک جو بہت بڑا مقصد ہے، اس کے ساتھ ساتھ کہ اللہ کا ذکر بھی ہے، اس میں اللہ کا کلام بھی ہے، اس میں اجر و ثواب بھی ہے، ایک بہت بڑا مقصد ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اگر تلاوت قرآن کریم کے اس عمل کو، اس عبادت کے اگر مقاصد کو پیش نظر رکھیں تو ہمارے یہاں بعض دفعہ جب حضرات قرآن کریم کو مطلب اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے پر زور دیتے ہیں تو وہ بعض دفعہ یہ ایک ذرا سی ان کی سے تقصیر ہو جاتی ہے کہ وہ تلاوت کے معاملے کو بالکل ہی نیچے کر دیتے ہیں کہ بھئی تلاوت کرنا کوئی ایسا بڑا کام نہیں ہے، تلاوت کرنا مستقل عبادت ہے، اس کا سمجھنا مستقل ایک فرض ہے، اور اس کا دوسروں کو سمجھانا، اس کی تبلیغ کرنا، تو حفاظت قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے تلاوت بھی۔ تو تلاوت قرآن اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تلاوت قرآن کریم کو عبادات میں شامل رکھا، نمازوں میں شامل ہے، ویسے تلاوت کرنے والوں کی تعریف کی گئی، ان لوگوں کی جو دن اور رات تلاوت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور جیسا مفتی صاحب نے بھی یہ بات فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 بڑے فرائض منصبی یا مقاصد بعثت بیان کیے گئے، ان کے اندر ایک مقصد ہے تلاوت، اللہ کے کلام کو محفوظ کرنا۔ اور میں اکثر جب یہ بات غور کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں اگر کوئی مصر کی کھدائی میں یا کسی آثار قدیمہ میں ایک پرانی تحریر مل جائے، اس کو اسی طریقے سے پریزرو کرنا، اس کی پروٹیکشن ایک بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے، لیکن قرآن کریم کا اتنا بڑا معجزہ کہ قرآن کریم اپنے انہی الفاظ میں محفوظ ہے، اور اس کا ایک نظم قائم کیا جانا چاہیے ہر معاشرے کے ہر طبقے میں کہ ہر جگہ پہ ہر ملک میں حفاظت قرآن کریم کے بندوبست، اس کی حفظ کے مدارس یا حفاظ کے ذریعے قائم کی جائیں، تو یہ بسا اوقات لوگوں کو یہ بات ذرا سی ایک انوکھی لگنے لگتی ہے۔ لیکن حفاظ کے مدارس قائم ہو رہے ہیں دنیا بھر میں، پوری امت میں، پاکستان میں بھی 20-22 ہزار مدارس موجود ہیں الحمدللہ، اور لاکھوں افراد نکل رہے ہیں۔ ٹو ڈوز کرنے کے کام، ہر مسلمان کے کرنے کے کام کیا ہے، اور ہر مسلمان گھرانے میں قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے جو نہیں ہو رہا، میں چاہتا ہوں اس پر ذرا بات۔ جی دیکھیے، قرآن کریم کے ساتھ جو یہ تعلق ہے، قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہمارا، وہ جو ہم اکثر اس پروگرام میں یہ آیت پڑھتے ہیں کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک واقعتاً بڑی غفلت کی بات ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ جو تعلق اس کے الفاظ کے ساتھ، اس کے معانی کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ من حیث المجموع امت کا قائم نہیں ہے۔ لہٰذا ہوتا کیا ہے کہ قرآن کریم ہمارے یہاں تبرک کی غرض سے ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، نہ تو اس کی تلاوت کی طرف توجہ ہوتی ہے، نہ اس کے معنی و مطالب و مفہوم سمجھنے کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ یہ تو واقعتاً بڑا غفلت کا اور افسوسناک رویہ ہے۔ اس کی تبدیلی کی بڑی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ اور قرآن کریم کے معنی کے ساتھ ربط قائم کیا جائے۔ ایمان تو لانا ہے ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ربط قائم جب تک نہیں ہوگا، ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ بنیادی کام والدین کا ہے کہ والدین گھر میں تلاوت قرآنی کروائیں، خود بھی کریں اور اولاد سے کروائیں، کم از کم 3 آیات روز پڑھیں اور پڑھوائیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جو تعلیمی ادارے ہیں ہمارے پورے پاکستان کے، لاکھوں اسکول اور کالجز ہیں، اس میں پہلا گھنٹہ، پہلا پیریڈ وہ قرآنی تعلیمات کے لیے ہو، اور اس میں قرأت سکھائی جائے، قرآن سے قریب کیا جائے۔ بالکل کیا جائے۔ تعلیمی اداروں سے قرآن کریم کو اور دین کو باہر نکالا جا رہا ہے۔ کچھ کالز اگر لے لوں مفتی صاحب، مجھے معلوم ہے آپ بہت سی باتیں کہنا چاہ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کچھ کالز لے لوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ انیس صاحب ثاقب کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی جناب ثاقب صاحب فرمائیے۔ گزارش یہ تھی کہ سب سے پہلا تو یہ جو آپ کا ٹاپک چل رہا ہے کہ قرآن پہ ایمان لانا، جی تو ایمان آیت نمبر 285 سورہ بقرہ کی، جی جس میں رسول بھی ایمان لائے، جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس لیول پہ ایمان لائے، ایک تو وہ بنیاد ہمیں دے دی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر صحابہ کا ایمان، جی جی بالکل ایسے ہی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، بالکل ایسے ہی۔ ٹھیک۔ پھر آیت نمبر 2 پڑھنا اس کو کہتے ہیں، جی تو آپ آج ڈسکشن چل رہا ہے جی کہ اس پہ
کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بنیاد ہے ہماری. جی. نمبر 2 بات یہ گزارش کروں گا کہ قرآن پاک کو فرقان کہا گیا. ٹھیک. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق اور باطل کو ڈیفریشیٹ کر کے انہوں نے دین کو پھیلایا. ٹھیک. اور قرآن کو بھی پڑھنے کی بنیاد حق اور باطل سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. گزارش یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے کے لیے حق اور باطل کو جب تک بیس نہیں بنائیں گے. ٹھیک. ابھی جتنا بھی سورہ بقرہ پہ معاملہ چل رہا ہے میں سن رہا ہوں, مسلسل ڈیلی بیٹھا ہوں. جی جی. اور پروگرام آپ کا بہت اچھا چل رہا ہے الحمدللہ. لیکن ابھی تک نیگیٹیوٹی پہ, جی, باطل قوتوں پر کوئی معاملہ نہیں آیا, جبکہ انڈیکیشن ساری ہیں سورہ بقرہ کے اندر. جی ہاں بالکل. وہ رفتہ بات آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ تعالی یہ بہت شکریہ آپ کا. یہ جو 286 آیات ہیں سورہ بقرہ کی, اس میں انشاءاللہ بات رفتہ کریں گے. اور جو باطل قوتیں ہیں, بلکہ یہ معبودان باطلہ جو باطل معبود بنا لیے گئے ہیں, ان پر بھی بات ہوتی رہتی ہے, مزید ہوگی. اور ہم یہ بات کریں گے کہ تطہیر کیسے ہوتی ہے. اس وقت بات ہو رہی ہے آیات قرآنی کی تلاوت کے حوالے سے. یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. رفتہ بات آگے چلے گی انشاءاللہ. اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا. انیل بھائی یہ پوچھنا تھا کہ یہ بات صحیح ہے کہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے, جی, لیکن اس کو سمجھ کر نہ پڑھنے کا گناہ بھی ہے. اچھا یہ بات صحیح ہے, یہ کنفرم کرنا. یہ بات کس نے کہی کہ سمجھ کے نہ پڑھنا گناہ ہے؟ لیکن یہ کان تک پہنچی تھی, میں نے کہا پوچھ لو. اچھا یہ رکھتے ہیں کہ سمجھنا. ہاں قرآن کریم بار بار یہ بات مہمیز کرتا ہے, اٹھاتا ہے, افلا یتدبرون کی بات. میں چاہتا ہوں کہ یہ سوال لے لیتے ہیں. تھوڑا سا آپ اجازت دیں. جو آپ نے بات کی کہ گھر میں اور تعلیمی اداروں میں جی, قرآن مجید کی تعلیم کا اہتمام ہونا چاہیے, ٹھیک. اور اب اس کے مظاہر آپ کے سامنے آئے کہ ہمارے بڑے بڑے لیڈر جو کیمبرج تک سے پڑھ کر آ گئے, لیکن سورہ اخلاص کی تلاوت ان کو نہ آئی, تو پھر ہم سوچتے ہیں کیا کبھی انہوں نے زندگی میں نماز پڑھی ہوگی؟ اللہ اکبر. اگر عید کی بھی پڑھی ہوگی تو کیا پڑھا ہوگا؟ اور پھر یہ کہ جو تعلیم کا وزیر ہے وہ ٹی وی پر آ کر کہے کہ میں 40 پارے قرآن مانتا ہوں. اللہ اکبر. تو اس کا جی بالکل. اب اس کی میں وضاحت کر دوں آپ کی بات کی, جن لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں ہے. جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں, رحمان ملک صاحب نے سورہ اخلاص اس میں غلطی کی. اور آج کل افسوسناک بات یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب, جن کا تعلق ایک پڑھے لکھے گھرانے سے ہے, اور جو آپ نے فرمایا کہ یہ پڑھ کر آئے, بیرسٹر ہیں, اتنا جانتے ہیں, وہ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکے. قرآن کریم کے بارے میں تو یہ ہے کہ گھر میں اس کا ورد لازم بنا لیا جائے. یہ ہیں ہمارے لیڈرز, یہ ہیں جو اس قوم کے مستقبل کی نوید ہمیں دیتے ہیں. اور یہی اعتزاز احسن بات کرتے تھے کہ دھرتی ہوگی ماں کے جیسی, دھرتی ہوگی ماں کے جیسی. وہ دھرتی جس میں آیات قرآنی کی تلاوت صحت کے ساتھ نہیں ہو سکے, وہ کیسی دھرتی ہے؟ مفتی تو صاحب. دوسرا آپ نے تلاوت کے بارے میں فرمایا, تو حدیث مبارک میں ہے کہ حسن القرآن باصواتکم, زین القرآن باصواتکم, کہ اپنی آوازوں سے قرآن میں حسن پیدا کرو, زینت پیدا کرو, تاکہ یہ لوگوں کے لیے پرکشش ہو جائے. لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ قرات کو آرٹ نہ بناؤ, کہ معلوم ہو کہ یہ تنفس کی پریکٹس ہے, کہ کسی نے 2 صورتیں ایک سانس میں پڑھ لیں تو لوگ کہتے ہیں واہ. اور اس لیے فرمایا کہ اقرؤوا القرآن بلحون العرب, کہ قرآن کو عربوں کے لہن میں پڑھو. ایاک ولحون اہل الکتابین والنوح والعشق, کے قرآن مجید کو اہل کتابین یعنی تورات و انجیل پڑھنے والوں کی طرح محض راگ رنگ میں نہ پڑھو, گانے بجانے والوں کی انداز میں نہ پڑھو. تو حضرت طلق سے پوچھا گیا کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ قرآن مجید پڑھنے والے کی تلاوت سے اس میں حسن پیدا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ الذی یقرأ وَأُرِيدَ يَخْشَ اللَّهِ, کہ تم جب دیکھو کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو تمہیں لگے کہ اس کے روئیں روئیں سے خشیت الہی پھوٹ رہی ہے. تو یہ قرآن مجید میں حسن ہے
اور یہ قرآن مجید کے پڑھنے کا جمال ہے جی کہ اچھا خشیت کب پیدا ہوگی کہ جب معنویت ہمارے قلب میں اور ہمارے ذہن میں اس کی ثبت ہوگی، تو پھر جب کلمات طیبات ہم پڑھیں گے اور اس کے معنی ہمارے ذہن میں مستحضر ہوں گے تو پھر باطناً بھی کیفیت پیدا ہوگی اور ظاہراً بھی پیدا ہوگی، ورنہ محض حسن صوت کا نام نہیں ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ ان الذی یقرأ القرآن ویتعتع وہو علیہ شاق فلہ اجران، کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی زبان میں لکنت ہے، تتلاہٹ ہے، روانی نہیں ہے اور مشکل سے پڑھتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ سلاست اور والے کو پڑھنے والے کو اگر ایک اجر ملے گا تو لکنت سے پڑھنے والوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ وہ جس کو اللہ نے گویائی ہی نہیں دی وہ اگر قرآن مجید میں غور کرے گا تو کیا خبر کہ اس کا اجر سب سے بڑھ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے بنیادی چیز جو ہے معنویت ہے، اس کو جاننا اور اس کی کیفیت کا طاری ہونا۔ ٹھیک ہے، اب اچھا جو سوالات آئے تھے جی وہ تو ابھی ہیں ہمارے پاس، مزید کچھ سوالات لے لیتے ہیں ہم۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ سر میں آسما اظہر بات کر رہی ہوں پشاور سے۔ جی سر یہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ قرآن پاک آخرت کی فلاح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جی لیکن کیا ہم اس کو دنیا کے فوائد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی، جیسے کہا جاتا ہے کہ سورہ واقعہ رزق کے لیے ہے، سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، جی تو کیا ہم ان سورہ کو اس پوائنٹ آف ویو سے پڑھ سکتے ہیں؟ جی سبحان اللہ، بہت اچھا سوال۔ فلاح دنیا بھی اور فلاح آخرت بھی، ایسا ممکن نہیں کہ فلاح آخرت ہو اور فلاح دنیا نہ ہو، اس پر بھی ہم بات کروائیں گے۔ اگلی کال بھی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام انیس بھائی، میرا سلام آپ کی پیش کرتا ہوں جی۔ تمام کو سلام پہنچا آپ کا، کیا سوال؟ میں جاوید بول رہا ہوں آپ پنڈی سے، میری 1 منٹ کی بات لازمی سننی ہے آپ نے۔ سر انیس بھائی میرا جو مولا صاحب بیٹھے ہیں میرا سلام عرض کرتا ہوں۔ انیس بھائی ایک گناہ گار کا بندہ رات کو سوئے اور کوئی بندہ اس کو اٹھائے کہ اٹھو، دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ بندہ اٹھے اور دیکھے ان کا چہرہ مبارک، تو اس کو اس کے بعد میں کیا کرنا چاہیے؟ اس بات کا مجھے ہر صورت میں جواب چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال ہم رکھتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب کے سامنے۔ یہ جو سوال آپ نے سنا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، یا اس بات کا ادعا کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو زیارت ہوئی ہے تو اپنے لیے شرف سمجھے، اعزاز سمجھے، اکرام سمجھے، ضروری نہیں کہ اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتا پھرے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ ہم ٹیسٹ کر کے بتائیں کہ واقعی اس کو زیارت رسول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کیونکہ آج کل اس کا دعویٰ کرنے والے بکثرت آپ کو ملیں گے۔ ہم اس کے بارے میں سکوت اختیار کرتے ہیں، اور کسی کو اگر واقعی زیارت مصطفیٰ ہوئی ہے تو بڑے شرف کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے، انعام کی بات ہے۔ بالکل ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تقاضے ہیں اسے پورا کرنا اب اور زیادہ تو اگر ضروری اس کے بعد اس کی زندگی میں کوئی انقلاب آیا ٹھیک ہے، تو پھر بندوں کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی یہ زیارت ہوئی ہے اور پھر اس کی برکت سے یہ تبدیلی آئی ہے۔ لیکن اگر ہمارا آنے والا کل ہمارے آج اور گزشتہ کل سے مختلف نہ ہو، کوئی تبدیلی نہ آئے، تو ہمارے لیے پھر توقف اور سکوت بہتر ٹھیک ہے۔ ہے۔ مفتی ارشاد صاحب سوال یہ آیا تھا کہ قرآن کو پڑھ لینا لیکن سمجھنا نہیں، جو سمجھتے نہیں ہیں وہ گناہ گار ہوتے ہیں، کیا ایسا ہے؟ نہیں، اصل میں یہ بات انہوں نے دوسرے مفہوم میں کہہ دی ہے۔ اصل مقصود اس کا صرف اتنا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی حق ہے اور قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا بھی حق ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو صرف قرآن کریم کی تلاوت کر کے تبرک حاصل کرے، جیسے میں ایک مثال دوں، ہمارے یہاں ایسا بھی ہوتا تھا کہ میوزک کی دکان ہے، صبح اس نے آ کر تلاوت لگائی، اس کے بعد تلاوت بند کی اور پھر اپنا کام شروع کر دیا۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ تو ایک نامناسب عمل ہے کہ آپ نے قرآن کریم کو ایک، جیسے مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے، ڈیکوریشن کے طور پہ یا اس طرح کی چیزوں کے لیے ایک آرٹ کے طور پہ تو کر لیا۔ اگر ایسا عمل ہے پھر تو غلط ہے۔
لیکن یہ سمجھنا کہ صرف مطلق تلاوت کرنا اور معنی نہ سمجھنا یہ بالکل غلط بات ہے. وہ شخص جو قرآن کریم کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھتا لیکن اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھ رہا ہے اس کو وہ ثواب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ ہر حرف پہ اس پہ نیکی ملتی ہے، نیکیاں ملتی ہیں، وہ بالکل ہے اس کے لیے. یہ بات اس معنی میں اگر سمجھتے ہیں تو پھر صحیح ہے. اگر دوسرے معنی میں لیتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنا ہی اگر سمجھ میں نہ آئے گناہ ہے، وہ بات بالکل غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال رکھوں آپ کے سامنے، جو آسمہ اظہر صاحبہ کا تھا کہ قرآن پاک آخرت کی فلاح بھی دنیاوی فلاح بھی، آخری کال لے لیتے ہیں اس پروگرام کی آج کی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم انیس صاحب. وعلیکم السلام. سر میں احمد عرض کر رہا ہوں کوئٹہ سے. جی احمد صاحب. سر میرا قاری صاحب سے سوال ہے، مفتیان صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، جی کہ جس طرح قاری صاحب نے تلاوت فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، جی قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ابھی بسا اوقات خصوصاً جو تراویح میں ہم دیکھتے ہیں کہ حفاظ اکرام جو پڑھتے ہیں تو وہ انتہائی ان کا جو پڑھنے کا رفتار ہوتا ہے وہ تیز ہوتا ہے. کیا اس طرح بھی ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں اس میں تو یہ چیز کا ظاہراً خیال رکھنا تو پڑتا ہے کہ کوئی لفظ اگر ہم ادا کر رہے ہیں اس کو عربی لغت کے حساب سے ہم لوگوں نے ادا کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا میرا یہ ہے کہ جس طرح سورہ واقعہ جی اس کو عشاء کی نماز کے بعد خصوصاً رزق کے لیے پڑھا جاتا ہے، جی جی یا سورہ ملک ہے اس کو جو ہے شام کی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے. کیا ان کو دوسرے اوقات خصوصاً صبح کے وقت بھی انہی چیزوں کے لیے پڑھا جا سکتا ہے یا صرف ان کا مخصوص وقت ہوتا ہے؟ یہ سوالات دونوں بہت اچھے ہیں. میں چاہ رہا ہوں پہلا سوال ہمارے مفسرین کرام نے لکھا کہ تلاوت قرآن اور تمسک بالقرآن اور اعتصام بالقرآن، یعنی قرآن کی تلاوت کرنا اور پھر اس کے ساتھ کمیٹڈ ہونا، اس کے ایک نفع عاجل ہے اور ایک نفع عاجل ہے. نفع عاجل جس کو فوز اور ظفر کہتے ہیں وہ یہ کہ دنیا میں انسان اس قرآن پر پھر عامل بن جائے، مؤمن کامل بن جائے، اور پھر اس کی پوری زندگی سے قرآن جھلکتا ہو، یعنی وہ صحیح عامل ہو. اور عاجل یہ ہے کہ اس کی آخرت سنور جائے، اور فلاح سے اس کو تعبیر کیا گیا. فلاح کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پھاڑ دینا، اس لیے کسان کو بھی عربی میں فلاح کہتے ہیں، یعنی جو قرآن مجید سے جڑ جاتا ہے، متمسک ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں ان کو پھاڑ کر اس کے لیے کامیابی کی راہیں کھول دیتا ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، فہو علی نور من ربہ، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہدایت ملتا ہے، خاص رہنمائی ملتی ہے اور برکت ملتی ہے. سبحان اللہ. تراویح قرآن کریم کی آیت سورہ مزمل کی ورتل القرآن ترتیلا، جو گفتگو میں آئی بات ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، فرمایا جا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تراویح میں جس طریقے سے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اس بابت کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے قرآن کریم پڑھنے کے 3 طریقے لکھے ہیں ہمارے حضرات نے. ایک کو ہم کہتے ہیں حدر، تیز تیز پڑھنا، ایک ہے ترتیل، تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، اور ایک ہے یہ قرات جو ہمارے یہاں خوش الحان قاری کرتے ہیں بہت دھیمے طریقے سے. ان تمام کے اندر جو شرائط ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ الفاظ صحیح طرح سے ادا ہوتے ہوں مخارج کے ساتھ، اور دوسری شرط یہ ہے اس میں کہ اس کے اندر غنا کی یا لوچ دار آواز کی، یا جسے کہتے ہیں قرآن کریم کو اس انداز میں پڑھنے کی جو کہ لحون عرب سے ہٹ کرے وہ کیفیت نہ پائی جائے. اگر یہ شرائط پوری ہوتی ہیں تو ہمارے یہاں ہمارے علماء نے صاف وضاحت سے لکھا ہے کہ اگر قرآن کریم کو اتنا تیز پڑھا جائے کہ الفاظ اس کے محفوظ رہیں تو اس کی اجازت ہے، یہ ترتیل کی حدود میں داخل ہے. لیکن وہ جو طریقہ کار رکھا جاتا ہے کہ جس کے اندر الفاظ بھی صحیح ادا نہیں ہوتے، نہ اس کی تقاضے ادا ہوتے ہیں، اور 5 دن میں یا 4 دن میں یا 6 دن میں تراویح کو سمیٹا جاتا ہے کم سے کم وقت میں، وہ قرآن کریم کے جو آداب تلاوت ہیں اس کی منافی ہے. آپ ایسے قرآن کریم کی تلاوت کرنا یا اس طریقے سے تیز تیز پڑھنا کہ نہ سمجھ میں آ رہا ہو، نہ حروف ادا ہو رہے ہوں، نہ مخارج صحیح سے ہوں، نہ مد کی یا اس زبر زیر کی جو کیفیات ہیں وہ صحیح ہوتی ہوں، وہ قرآن کریم کے حقوق کی اور اس کی جو
کم سے کم جو اس کے درجہ متعین کیے گئے اس کی خلاف ورزی، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر ایسا کوئی تلاوت ہوتی ہے وہ بالکل غلط ہے. اسی طریقے سے وہ قرأت کے طریقے کہ جس کے اندر قرآن کریم کو حسن قرأت کرنے والے اس قدر لوچدار طریقے سے کھینچ کھانچ کے پڑھتے ہیں کہ اس میں گانے کی، غنا کی، یا جسے کہتے ہیں آواز کے جو اوپر نیچے کرنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہیں، وہ بھی مناسب نہیں، وہ بھی غلط ہے. دونوں رویے جو ہیں وہ غلط ہیں. ایک ترتیب ہے اس انداز میں پڑھنا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایک سوال یہ بھی آیا تھا احمد صاحب کا کہ یہ سورہ واقعہ جو ہم پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد اور وسعت رزق کے لیے، اور سورہ ملک وغیرہ، یہ کسی اور وقت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو اوقات جو احادیث میں اس طریقے سے آئے ہیں ان میں پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر کسی وجہ سے انسان نہیں پڑھ سکا ہو یا پڑھنے میں اس کو دشواری ہے تو کسی اور وقت میں پڑھنے کی شرعاً اجازت ہے. یہی سوال آپ کی خدمت میں، کسی اور وقت بھی پڑھا جا سکتی ہیں صورتیں؟ پورے کا پورا قرآن 24 گھنٹے میں پورا قرآن یا اس کا کوئی بھی حصہ کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، سوائے اس کے کہ آدمی ناپاک ہو یا وہ جگہ ایسی ہے جیسے واش روم وغیرہ جہاں قرآن پڑھنا قرآن کے ادب کے منافی ہے، وہاں تو نہیں پڑھیں گے. اسی طرح سے جو 3 اوقات مکروہ تحریمہ ہیں ان میں بھی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ ان اوقات میں اذکار و تسبیحات پڑھے، اور قرآن مجید کی بعض آیات کو بنیت تسبیح بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسے سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، آخری صورتیں قل والی اگر قل کے بغیر پڑھیں بنیت تسبیح اور بنیت ذکر تو وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب، یہاں آج پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت ساری باتیں مزید ہمیں کروانی تھیں آپ حضرات سے. قرآن کریم کے حوالے سے ایمان کی بات ہو گئی، تلاوت قرآن کی بات ہو گئی، عمل کی بات ہوئی کہ صرف یہ پڑھ لینے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس عمل کرنے کے لیے ہے. اگلی بات یہ جو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پروگرام میں رکھیں گے. کل تو ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کا دن سوال جواب کے لیے ہوتا ہے. انشاءاللہ پیر کو ہم بات کریں گے کہ قرآن کریم کو حکم مانا جائے. قرآن کریم نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا ہے بلا چون و چرا. یہ قرآن کریم کا ہم سے تقاضا ہے. اور پھر اگلی بات کہ قرآن کریم کو پہنچایا جائے. بلغ ما انزل الیک. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ پہنچا دیجئے گا. اور ہدایت دینا نہ دینا وہ ہمارا کام ہے. اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. ہدایت وہی جو اللہ کی طرف سے آئے. لیکن کیا ہم قرآن کریم کو غیر مسلموں تک پہنچا رہے ہیں؟ کیا یہ دعوت جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، صرف یہ قرآن کریم صرف ہمارے لیے نہیں ہے. ایک ہوتی ہے نا امت دعوت، ایک ہوتی ہے امت اجابت. ہم نے قرآن کریم قبول کیا، دین قبول کیا، ہم امت اجابت ہیں. لیکن امت دعوت، قرآن کریم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ تو لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون. یہاں پر ناس کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن کریم دنیا تک پہنچانا ہے. کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ سرکار دو عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کم از کم ایک آیت اگر تم سے ہو سکے تو ایک آیت ہی پہنچا دو. ایسا ہی ہے نا مفتی صاحب؟ ایک آیت بھی ہی پہنچا دی جائے غیر مسلموں تک. انہیں بتایا جائے کہ یہ قرآن کریم، اس کو مانیں، پڑھیں، سمجھیں غیر متعصبانہ سوچ کے ساتھ. تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ دین قبول نہ کریں، وہ دین جو آخری دین ہے. خواتین حضرات، یہ تبدیل مذہب نہیں ہوتا، یہ تکمیل مذہب ہوتا ہے. اس پر انشاءاللہ بات کروائیں گے. ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے مفتی صاحب. ایک پرچی آپ حضرات میں سے، کیونکہ وقت کم ہے تو مفتی صاحب آپ ہی اعلان کر دیجئے، کیونکہ مجھے بھی سوال بھی دہرانا ہے اور آج کی بات بھی اناؤنس کرنی ہے. جی، فرحان ملک صاحب یو ایس اے. فرحان ملک صاحب یو ایس اے سے کوئز کا صحیح جواب بتانے کے سلے میں آپ کی خدمت میں تحفہ کتابوں کا. سوال یہ رکھا تھا کوئز کمپٹیشن میں کل ہم نے کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینے میں تقریباً کتنا عرصہ نازل ہوتا رہا؟ صحیح جواب 10 برس. اور آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے،
مسلمانوں نے جب حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی تو اس وقت ان کے امیر کون تھے؟ 3 آپشنز، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح جوابات روانہ فرمانے کے لیے ہمارے ٹیلی فون نمبر اسکرین پر آ رہے ہیں، نوٹ فرما لیجئے 009221343000980 اور 981۔ ای میل ایڈریس ہمارا ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ آج کی بات قول ہے امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کارخانہ قدرت میں تفکر کرنا بھی عبادت ہے، کارخانہ قدرت میں تفکر کرنا بھی عبادت ہے۔ افلا یتدبرون۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں بات کریں گے فکر کی، جو قرآن کریم دعوت دیتا ہے ہمیں۔ انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔